الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम नूर बसीरत अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तसव्वुर ज़मान बाबर हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आपके मिजाज बखैर होंगे। आज के प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे और वो है हया। नॉर्मली शर्म व हया की बात करते हैं, इफ़्फ़त व इस्मत के हवाले से तस्करे होते हैं। ये हया दर हकीकत है क्या? हम बाज़ औक़ात ये महसूस करते हैं कि हया का ताल्लुक़ सिर्फ़ लिबास से है। लिबास से है भी या नहीं, ये भी एक सवाल है। या सिर्फ़ लिबास से है कि बाज़ औक़ात हम ज़ाहिरी वज़ाक़ता को देख के किसी शख्स, किसी इंसान या किसी आदमी के बारे में ये राय कायम करते हैं कि वो बाहया है या उसके बरक्स है। क्या हमारी गुफ्तगू, हमारे किरदार, हमारे दीगर मामलात पे भी हया ये लफ्ज़ असरअंदाज होता है? ये हमसे कुछ तकाज़ा करता है या नहीं? अच्छा, फिर हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब किसी शख्स में हया न रहे फिर जो चाहे करता फिरे, तो फिर तो बेहतर है कि हम हया को समझ लें, क्योंकि ज़िंदगी में हर काम से मुताल्लिक़ है यह हया। फिर हया को ईमान का जुज़ भी करार दिया गया है, ईमान में से ही है हया, तो सभी कुछ। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात दोस्तों हमारे माशरे में कुछ फ़िक्रे हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुनते हैं, वो इतने राइज हो जाते हैं कि कुरान व हदीस पे भी माज़अल्लाह वो कुछ बरतरी हासिल कर लेते हैं, हमारे दिलों में कुछ ज़्यादा मौजन हो जाते हैं। हम बाज़ औक़ात ये सुनते हैं कि जी हया का ताल्लुक़ तो आँखों से, आँख में शर्म हया होनी चाहिए। अब ये बात कुरान व हदीस से कितनी मुताबिकत रखती है, कितनी कुरान व हदीस के जो पैगाम है उसको लेके चलती है कि ज़ाहिरी तौर पे इंसान कुछ भी पहन ले, कोई भी गुफ्तगू कर रहा हो, लेकिन हया उसकी आँख और उसके दिल में है तो बस ये आदमी बाहया है। ये सभी कुछ सवालात हम आज रखेंगे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सजाद साहब के सामने, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। लफ्ज़ हया क्या है? बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही आज का मौजू इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है कि अखलाकी अदब के अंदर और इस्लामी अखलाकियात के अंदर जिसे मरकज़ियत हासिल है वो हया है। माशाअल्लाह। हया का माना वक़ार है, संजीदगी है, मतानत है, पर्दादारी है, माशाअल्लाह, दूसरे का लिहाज करना है और अपने आप पर काबू पाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये सिर्फ़ एक कैफियत नहीं है बल्कि एक मुसलसल रवैये का नाम है। इसलिए इस्लामी अखलाकियात के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है और कुरान और सुन्नत में इसे इख्तियार करने, इसे पर अमल करने और अपने रवैयों के अंदर इसे इख्तियार करने की तलकीन की गई है। ईमानियात जो बुनियादी ईमानियात हैं, जैसे हम कहते हैं तौहीद, रिसालत, आखरत, ये बुनियादी ईमानियात हैं, यानी एतक़ादात हैं बुनियादी जिस पर इंसान मुसलमान होता है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान, ईमान का हिस्सा है ये ईमान में से है। यानी जिस तरह कलमा तौहीद पर इंसान शहादत देता है, गवाही देता है कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया हूँ, इसी तरह दीगर ईमानियात पर वो ईमान लाता है तो मोमिन बन जाता है। इसी तरह ये हो ही नहीं सकता कि एक मुसलमान हो, मोमिन हो और उसमें हया ना हो। अल्लाह, ये जिस तरह उसके यानी खून के अंदर ईमान शामिल है, इसी तरह उसके खून के अंदर हया भी शामिल है। तो ये ऐसा बुनियादी तर्ज़ अमल है और ये सिर्फ़ एक फ़लसफ़ी नहीं है, असल में ये अमल का नाम है। ये एक प्रैक्टिकली अखलाक का एक पहलू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल ईमान बिज़्म व सित्तून शोबा, यानी ईमान के 60 से ज़्यादा शोबे हैं। अल हयाउ मिनल ईमान, तो ईमान की इन्हीं शोबों में से एक शोबा जो है वो हया का है। ये ख़ास तौर पे हया को उजागर किया गया उन शाखों में से, उन हिस्सों में से। इसलिए कि ज़िंदगी की जो खूबसूरती है, दुनिया की जो खूबसूरती है और
معاشرتی زندگی کی جو خوبصورتی ہے اس کے اندر خوبصورت اگر کوئی چیز ہے تو وہ حیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا خوبصورت طرز عمل ہے کہ جس کو اختیار کر کے انسان اپنے نفس پر بھی قابو پاتا ہے اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی خوبصورت بناتا ہے، اس لیے اس کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا تو سراپا خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، لا یاتی الا بخیر، کہ جو حیادار ہے نا اس سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شر کا کام ہو، اس کے ساتھ تو ہمیشہ خیر ہی ہوگا، بھلائی ہوگی۔ جو حیا اختیار کرے گا وہ ہمیشہ بھلائی اور فلاح میں رہے گا۔ کیا علامات ہے ایک شخص کی کہ وہ باحیا ہے، تو اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کی شخصیت میں وہ چیز کیسے جھلکے گی؟ اس میں ہمارے صوفیاء نے اور علماء نے حیا کی 3 قسمیں کی ہیں۔ اچھا۔ سب سے بڑی قسم ہے اللہ کا حیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کا حیا کیا ہے کہ انسان جسے اللہ نے عقل اور شعور عطا کیا ہے، اس کائنات میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے نعمتیں اس کا اپنا جسم ہے۔ اللہ نے اسے بالکل سلیم الاعضاء پیدا کیا ہے، خوبصورت وجہ ہے، آنکھیں اس کے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اور اشرف المخلوقات ہے۔ اس نے سوچنے کی، سمجھنے کی ساری صلاحیتیں دی ہیں۔ یہ کائنات اس کے لیے سجا دی ہے، اس کی خوشی، اس کی بہتری کے تمام مہیا کر دیے ہیں۔ تو حیا کا، خدا تعالیٰ کے ساتھ حیا کا تعلق یہ ہے کہ اس کی حقیقت کو پہچانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ اکبر۔ کہ جس نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، میں اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ میں اس کی حقیقت کو پہچانوں، اس کی معرفت حاصل کروں، اور میں اس کی حقیقت کو نہ جان سکوں، اس کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک کروں جو کسی بھی حوالے سے اس کے قریب نہیں جا سکتے، اس کی ایسی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس لیے پہلی معرفت جو حیا کی معرفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور اس کی حقیقت کو پہچاننا ہے اور اس کے حقوق ادا کرنا ہے۔ دوسری جو حیا کی قسم ہے، جسے ہم عرف عام میں معاشرتی اصطلاح میں حیا، شرم و حیا کہتے ہیں، اس کا تعلق معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ یعنی حیا سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی پاکیزگی ہے، چاہے وہ نظر کی ہو، عمل کی ہو، کردار کی ہو یا گفتار کی ہو، یہ معاشرے کے اندر ہونی چاہیے۔ گالی گلوچ کوئی پسند نہیں کرتا، اپنے عیبوں کی تشہیر کوئی پسند نہیں کرتا۔ گالم گلوچ بھی بے حیائی میں آتے ہیں؟ بالکل، یعنی یہ زبان کی بے حیائی ہے۔ یعنی حد سے بڑھ کر کسی کو گالی دے گا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بے حیائی کر رہا ہے۔ اسی طرح تشیع الفاحشات، نہ صرف یعنی برائی کو اور بے حیائی کو اختیار کرنا، بلکہ اسے پھیلانا۔ تشیع الفاحشات قرآن مجید کی اصطلاح ہے کہ یہ فحشا اور منکر 2 قرآن کی اصطلاح ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ فحشا کہتے ہیں کھلی برائی، یعنی ایسی برائی جو سر عام ہر کوئی دیکھ رہا ہو، اور منکر کہتے ہیں کہ جو چھپی ہوئی ہو، کوئی چھپ کے کرے، تو اس لیے کہتے ہیں یہ فحاشی ہے، یہ سر عام ہو رہی ہوتی ہے۔ تشیع الفاحشات جو ہے، اسے کہا گیا ہے کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ اس سے بچتے ہیں اور وہ کام یہ نہیں کرتے۔ تو معاشرے کے اندر حیا یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے اس کا اعتراف کیا جائے، اس کا لحاظ رکھا جائے، اور معاشرے کے اندر ہر وہ عمل جس کے اندر غلاظت کا پہلو ہے، برائی کا پہلو ہے، بے حیائی کا پہلو ہے، فحاشی اور عریانی کا پہلو ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اور اس حوالے سے جو بھی طرز عمل ہو وہ ایک بہت ہی اچھے مسلمان کا ہو۔ تیسری بات جو اقسام کے اندر حیا کی ہے وہ اپنے نفس سے حیا ہے۔ اچھا، یعنی انسان کو کوئی نہیں دیکھ رہا اب، لیکن ایک ذات اسے دیکھ رہی ہے، وہ ذات اس کے ہر طرز عمل کو جانتی ہے،
میری خلوت اور میری جلوت، یعنی میری تنہائیاں اور میرے عام لوگوں کے عام سامنے جانا، ان میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو میں بہت بڑا نیک ہوں، پارسا بنوں، عبادت گزار بنوں، متقی بنوں، اور میری تنہائیوں کے اندر عریانی اور فحاشی ہو۔ آج اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے نفس سے حیا کروں۔ صوفیاء تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تو وہ اس طرح دیکھ نہیں رہا ہوتا، اور اسے معرفت اس طرح نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ 2 فرشتے بھی مقرر کیے ہیں، اللہ کرامن کاتبین، جو ہر وقت چیزیں لکھ رہے ہیں۔ کم از کم ان سے ہی حیا کر لے کہ وہ جو تنہائی میں عمل کر رہا ہے کیا وہ سر عام وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے نفس کے ساتھ بھی حیا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے صوفیاء نے یہ بات کہی ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی یہ ہمیں بیان کیا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ جو یعنی یہ اتنی خوبصورت آیت مبارکہ ہے کہ جنت حاصل کرنے کا آسان ترین راستہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرا، اللہ کے مقام و مرتبے یعنی تقوی اختیار کیا، اس کی حقیقت کو جس نے پہچان لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات نفس سے بچا کے رکھا۔ انسان کی خواہشات تو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، جی، اس پر قابو پایا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ 2 خوبیاں جس کے اندر ہوں، ایک خوف خدا ہو، تقوی ہو، اس کی معرفت ہو، اور دوسرا اپنے نفس پر جو قابو پا لیتا ہے کہ جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی، تنہائی میں بھی اور سر عام بھی وہ حیا اور اپنے نفس کی پاسداری کرتا ہے، تو وہ کامیاب ترین انسان ہے اور وہی حیادار ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بعض لوگ تو بے حیائی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، حیا کے کانسیپٹ کو وہ سمجھتے نہیں ہیں یا جانتے بوجھتے ہوئے وہ بے حیائی کی اشاعت اور ترویج کے لیے کمر بستہ ہیں؟ اصل میں دیکھیے کہ انسان کی خوبصورتی حیا کے اندر ہے۔ صحیح۔ اس کی اب زندہ مثال یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لباس عطا فرمایا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک آدمی بے لباس ہو جائے اس کے تمام عیب ظاہر ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہ یہ ایک پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ لباس التقوی، تقوی کا لباس ہے، سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، یعنی جو پاک اور صاف ہو، بہت قیمتی نہ بھی ہو لیکن صاف اور پاک ہو اور آپ کے سطر کو ڈھانپنے والا ہو۔ صحیح، یہ خوبصورتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اسی جسم کے ساتھ اسے عریاں کر کے لوگوں کے سامنے پیش آئیں گے تو دنیا کے معاشرے کے اندر ہمیں سب سے برا کہا جائے گا۔ یہ آج کا جو معاشرہ ہے، جو لوگوں کو خاص کر ہماری بچیاں اور جو خواتین ہیں ان کو اس طرح سر عام پیش کرتا ہے خوبصورتی کے انداز میں، زینت کے انداز میں، یہ اصل میں زینت نہیں ہے، یہ اصل میں عریانی اور فحاشی ہے، اس لیے کہ وہ پردہ ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کی مثال خود اپنا جسم دیکھ لیجئے کہ انسان یعنی مرد کا جو سطر ہے وہ گھٹنوں سے ناف تک ہے، وہ اس میں شرعی لحاظ سے اتنا ہے، لیکن پابند ہے، لیکن زیادہ یہ کہا گیا لباس التقوی کہ اتنا لباس ہو جس سے باقی انسان لگے۔ اسی طرح عورت کا معنی ہی پردہ ہے، چھپی ہوئی چیز، اور انہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ زیب و زینت ضرور اختیار کریں لیکن ان لوگوں کے لیے جو ان کے محرم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑے اہم نقطے پہ گفتگو آن پہنچی، ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، لوٹ کے آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی۔ دوستوں مختصر سا وقفہ، لوٹ کے آئیں گے تو نور بصیرت میں حیا کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته۔ خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام نور بصیرت میں، حیا کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں ہم،
اور پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرمائیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی یہ فرمایا ہمارا نارملی ایک نظریہ یہ ہے کہ جو پردے کا تعلق ہے وہ خاتون سے یقیناً اچھی بات ہے اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیہات میں بھی اور کئی ہمارے ایسے کھیل ہیں کہ جس میں مرد حضرات, ابھی آپ نے فرمایا کہ گھٹنوں اور ناف تک تو کم از کم آپ کا سطر چھپا ہونا چاہیے, لیکن ہم نے تو اس سے بھی بہت کم لباس جو ہے وہ زیب تن کر کے ہم وہ کبڈی اور کشتی اور اس طرح کے, وہاں پہ یہ حیا کا کانسیپٹ کہاں چلا جاتا ہے؟ بالکل, اس کا جو اسلامی طرز زندگی ہے اس میں ہمیں کم از کم کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کا یہ سطر ہے اور وہ سطر رہنا ہے. سطر کا مطلب ہی پوشیدہ چیز ہے, اور وہ اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات کرے گا یا اس سے وہ اس کو ظاہر کرے گا تو یہ اوریانی میں چیز آئے گی. اس لیے کہ اس سے منع کیا, کھیل کود کوئی شرعی عذر نہیں ہے, کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اس کے لیے کھیل کے اندر بھی اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو ہے اس کا چیزیں نظر آتی ہیں, اس کا اہتمام ہوتا تھا اور آج بھی اسے کیا جا سکتا ہے. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ بچیوں کے حوالے سے, اور پھر یہ بھی بات کی گئی ہے کہ حیا جو ہے صرف یک طرفہ نہیں ہے کہ یعنی معاشرے کے ایک گروہ یعنی مردوں سے یہ کہا جائے گا یا عورتوں سے کہا جائے گا, یہ پوری ایک معاشرتی اکائی ہے. ٹھیک ہے, یہ دو طرفہ عمل ہے, اور مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا کر کے نیچی رکھیں, اور اسی طرح کہا گیا کہ عورتوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. اس میں یعنی ان کی اپنی حفاظت ہے, اور یہی اصل میں وہ پردے کا تعلیمات ہے. یعنی اگر خواتین باپردہ ہیں تب بھی مرد حضرات سے یہ توقع ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں, چاہے وہ پردے دار ہو یا بے پردہ. بالکل دونوں. یہاں تک خواتین کے لیے حکم ہے کہ انہیں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء نبی اللہ سنہ کا احد من النساء کہ اے نبی کی اہل خانہ, آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں, آپ کا مقام و مرتبہ اور بہت بلند ہے, تو آپ پردہ اختیار کیجئے. اسی طرح پھر یہ فرمایا گیا کہ آپ جب گھر سے نکلیں تو آپ ایک یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اوپر ایک چادر کر لیا کریں. کس لیے؟ یعرفن ولا یؤذین, اس سے تم پہچانی جاؤ اور تمہیں تکلیف نہ پہنچے. اب دیکھیے ڈاکٹر اس کی ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ بعض لوگ یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ جی پردے کا حکم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین یا ازواج کے لیے, عام خواتین کے لیے تو اس میں تو صریح الفاظ میں ہے کہ جو مومنوں کی خواتین کا لفظ بھی قرآن مجید میں اسی کے ساتھ آیا ہے. بالکل کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں, آپ کے اہل بیت ہیں, اور پھر آگے یہ فرمایا کہ جو مومنوں کی خواتین ہیں یعنی مومن خواتین ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے, ہر ایمان والے کے لیے. اور اس میں طریقہ یہ بتا دیا گیا کہ جب وہ گھر سے نکلیں, ایک تو یہ کہا کہ گھر سے نکلیں تو تبرج الجاہلیہ, ایسی بن سور کر نہ نکلیں جیسے جاہلیت کی خواتین نکلتی تھیں. ان کا انداز یہ تھا کہ وہ پاؤں میں وہ بناتی تھی, پازیب بناتی تھیں, اور پھر چلتی تھی اس کی آواز آتی تھی, پھر وہ عریاں ہوتی تھیں, اور پھر جب زمین پہ چلتی تھی تو پاؤں مار کے چلتی تھی تاکہ آواز پیدا ہو, متوجہ کرتی تھی. اس سے منع کیا گیا ہے. اور مومن کی تو خوبی یہ بیان کی گئی کہ وہ جب زمین پہ چلتا ہے تو وہ بہت نرمی کے ساتھ, آہستگی کے ساتھ چلتا ہے, اور اکڑ کے نہیں چلتا. اور اسی طرح جہاں خواتین کا حکم دیا گیا تو انہوں نے منع کیا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, کہ زمین پر چلیں تو پاؤں مار کر نہ چلیں, اس سے ان کی آواز پیدا ہوتی ہے, لوگ متوجہ ہوں گے. اس لیے پہلے یہ منع کیا گیا ہے. اور جب گھر سے مجبوراً کسی کام کے لیے مثلا کوئی کاروبار ہے یا ان کا اپنا کوئی خریداری ہے یا کوئی جاب کے لیے وہ بھی نکلیں تو بڑے وقار کے ساتھ, اور یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ ایک اوپر چادر کر لیں تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ خاتون ہے, اور اس سے پھر ان کے کوئی تکلیف نہ پہنچائے. تکلیف کا مطلب یہی ہے کوئی بدبخت یا کوئی ایسا شخص جس کی نیت اچھی نہ ہو اور وہ انہیں کوئی تکلیف پہنچائے اور انہیں کوئی اس سے تکلیف پہنچے یا ان کی عزت پر کوئی حرف آئے. اس لیے ان کی اپنی عزت انہی میں ہے کہ وہ یہ چادر نکلے. جہاں تک پردے کا تعلق ہے, میں یہ چاہتا ہوں یہ بات بھی یہاں کنسیپٹ کلیئر کر دیا جائے. جی ضرور. ہمارے اسلام میں قرآن مجید میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی اہل ایمان خواتین کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کم از کم اس کے 4 جو چیزیں ہیں وہ اسے نہ چھپانے کا انہیں اجازت ملتی ہے, اختیار دیا گیا. اس میں یہ ہاتھ ہے, دونوں پاؤں ہیں, ہتھیلیاں ہیں, اور اسی طرح ان کا چہرہ ہے. اس لیے
دیکھیے جب حج کرتی ہیں تو اس طرح ان کا پردہ نہیں ہوتا، اور یہ طریقہ ہمیں، اور عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہی طریقہ تھا، اور چاروں ہمارے جو خلفاء فقہا ہیں انہوں نے بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب قرآن و سنت میں انہیں یہ اجازت ہے تو اس پر جو ہے وہ کسی کو زبردستی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ساتھ بھی یہ بھی بات کہہ دوں کہ جو کوئی خاتون اس کے باوجود اسے شرعی اجازت ہے اور رخصت ہے، وہ ایک عزیمت کے راستے پر جانا چاہتی ہے کہ وہ فل پردہ کرنا چاہتی ہے، تو یہ ایک اور یعنی اچھی طرز عمل ہے، اسے اس کی تحسین ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اسے اس پر طنز کیا جائے یا کوئی بات کی جائے۔ وہ اپنے آپ کو زیادہ سیف اور محفوظ بنانا چاہتی ہے تو یہ اس کا عمل ہے، اسے اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ اجازت بھی ہے کہ کوئی اٹھ کے یہ نہ کہہ دے کہ تم غیر شرعی عمل کر رہی ہو، اس بات کی اجازت دی ہے۔ صحیح۔ اب ڈاکٹر صاحب اب تھوڑا سا کیونکہ آپ نے یہ فرمایا ہے لباس کا، یہ چال ڈھال، آپ کی گفتگو، یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو ہم کیوں بعض اوقات بھلا بیٹھتے ہیں کہ حیا کے زمرے میں آتے ہیں کہ ایک شخص، اور یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بھی بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے؟ بالکل، اصل میں حیا ایک پردہ ہے، ایک لحاظ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جس سے یہ ایک حیا ہی تو ہے کہ جس میں سے حیا اور دوسرے کا لحاظ ختم ہو جائے، فصنع ما شئت، پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے، اسے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال اس کی ایسے ہے کہ دیکھیے والدین اور اولاد میں ایک حیا ہی ہوتا ہے جس سے انسان ادب کرتا ہے۔ بیٹا باپ کے سامنے تو میں بات کرنا شروع کر دے تو پردہ ختم ہو جاتا ہے، لحاظ ختم ہو جاتا ہے، یہ لحاظ ہی تو تھا، وہ بچہ ڈھانچہ بکھر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لحاظ ہی تھا کہ جس سے آپ کوئی سودا سلف خرید رہے تھے اور آپ کو اس بات پہ اعتبار تھا کہ یہ دیانتداری کرتا ہے، اگر یہ وہ اس میں بددیانتی کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے تو وہ ایک طرفداری ختم ہو جاتی ہے، وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے، اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ حیا ایک یعنی قدر ہے، ایک وقار ہے، ایک سنجیدگی ہے، ایک لحاظ کا نام ہے۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مجلس آپ تشریف فرما تھے، اور اسی مجلس میں کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کوئی آدمی تلقین کر رہا تھا یا بیان بات کر رہا تھا، اور وہ اس باتوں میں شرما رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ شرمانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایسا نہ کہو کہ یہ جو شرما رہے ہیں یا حیا کر رہے ہیں تو یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے، یعنی منع نہ کرو، یہ اس بات میں حیا آ رہی ہے تو یہ اچھا عمل ہے، برا عمل نہیں ہے، اور اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ ہم بعض دفعہ عرف عام میں باتیں کرتے ہوئے جو بچہ ذرا شرمیلا ہو، دوسرے کا لحاظ کرنے والوں سمجھتے ہیں یہ بزدل ہے، کمزور ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اخلاقی صفات انسان کی جو تخلیق ہے اس میں ودیت کر دی ہیں، یہ ایک ایسا مادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر بھی ودیت کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب حیا کے حوالے سے ایک بہت ہی عظیم ہستی ہمارے دین اسلام کے حوالے سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی شخصیت پہ بھی ہم بات کریں۔ ہم حیا کے حوالے سے صرف خواتین کا ایک ذہن میں آتا ہے، لیکن یعنی مردوں سے بھی حیا کو کس حد تک جوڑ کے اور پھر ایک شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی کا مطالعہ کریں گے تو وہ بچپن ہی سے ان کی جو صفت ہے یا ان کا جو اخلاق کا نمونہ ہمیں نظر آتا ہے وہ حیا کا ہے۔ وہ بہت لحاظ کرتے تھے، اور اپنے فیملی کے اندر بھی، اور شرمیلا ہونا یہ تو ان میں تھا ہی پہلے بھی، اور پھر اللہ رب العزت کے ان کے ہاں اس قدر حیا تھا کہ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ نہاتے ہوئے بھی انہوں نے کبھی بے ستر نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کی بڑی شاندار مثالیں ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی یہ صفت انہیں معلوم تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، اور صحابہ میں اسی طرح بے تکلف بیٹھے تھے، اور آپ کی جو پنڈلی ہے یہ ننگی تھی، تو اتنی دیر تک حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، تو آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اجازت طلب کی، تو سب سے پہلے آپ اٹھ کے آرام سے بیٹھ گئے، اور اپنے جو لباس ہے اسی طرح آراستہ فرمایا، اور پھر آپ نے اجازت دی اور تشریف لائے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ پہلے آپ اسی طرح تشریف فرما تھے، اور اب آپ نے عثمان آئے تو اتنا اہتمام فرمایا ہے، فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور
بعد میں صوفیاء نے اور محدثین نے اس کی شرح یہ کی ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اہتمام اس لیے کیا کہ آپ سنجیدہ ہو کے بیٹھے، کہنے کہ اگر میں اس حالت میں بیٹھتا تو عثمان آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہ سکتا اور انہیں میری محفل میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ وہ حیا کو پسند کرتا ہے، تو میں نے اس لیے پہلے اس کا اہتمام کیا۔ حالانکہ جائز بات ہے کہ پنڈلی پر کپڑا نہیں ہے تو اس کی رخصت ہے، یعنی یہ ایک ایسی دیکھیں ایک شخصیت میں ایک ایسی یہ بھی خصلت ہے، یہ بھی ایک بہترین خصلت کا ذکر کر کے آپ نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیتی منہاج ہے اس کے اندر یہ پہلو بہت نمایاں ہے کہ آپ کسی صحابی کے اندر اسے دیکھ کر جو اس کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں، اللہ نے اس کے اندر جو وادیتیں کی ہوئی ہیں، اس کے طرز عمل کو دیکھ کر آپ اس کی تحسین فرماتے تھے، ویسا معاملہ فرماتے تھے تاکہ اس کے اندر وہ اخلاق کی صفت اور پختہ ہو جائے، مزید بڑھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کسی بھی معاشرے میں اگر حیا کی صفت کو لے لیا جائے تو اس معاشرے کی کیا مثال ہوگی؟ جو معاشرہ حیادار ہے اور وہ پردہ داری اخلاق اور اخلاقی قدروں کو قبول کرنے والا ہے، اس معاشرے کے اندر سکون ہوگا، اس کے اندر ایک راحت کا پہلو ہوگا۔ اور جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس معاشرے کے اندر فحاشی عریانی اور بے حیائی بڑھ جاتی ہے، وہ معاشرہ بدامنی کا جو ہے اور انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماضی میں ایسی اقوام گزری ہیں کہ جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا بے حیائی کی وجہ سے، خاص طور پہ بالکل کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب دیے ہیں، خاص کر قوم لوط جو تھی ان کے اندر بہت برائی تھی، اور وہ یعنی نکاح کے بجائے، خواتین سے نکاح کے بجائے وہ ایسا عمل اختیار کرتے تھے جو مردوں کے ساتھ ہے، اور اس سے قرآن مجید نے انہیں منع کیا تھا اور اپنے نبی نے ان کو منع کیا تھا، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے، اور نبی یہ دعوت دیتا تھا کہ میری بیٹیاں موجود ہیں تم ان کے ساتھ نکاح کرو، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ آخر کار جب قوم حد سے بڑھ جاتی ہے اور اپنے نبی کی توہین کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو پھر اس پر عذاب آتا ہے، اور پھر وہ ان پر عذاب آیا، انہیں مٹا دیا گیا، پتھروں پہ ان پر بارش ہوئی اور وہ انہیں ختم کر دیا گیا، ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ آج ایک اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جس معاشرے میں عریانی اور فحاشی بڑھ جاتی ہے وہاں قحط پیدا ہو جاتا ہے، اللہ، اور انسان مالیات رکھتے ہوئے بھی بھوک کا شکار ہوتا ہے۔ آج دیکھیں معاشرے دنیا کے اندر کس قدر وسائل ہیں، یعنی آج سے صدیوں پہلے تو جو آمدن ہے یا پیداوار کس قدر ذرائع موجود نہیں تھے۔ آج جدید زراعت اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور صنعت و حرفت کی بدولت انسان کس قدر ترقی کر گیا ہے کہ بے موسمی پھل بھی کھا رہا ہے اور اجناس بھی پیدا ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کے اندر قحط سالی ہے، بھوک ہے، ننگ ہے، اس وجہ سے کہ ایک طرف ہم نے جو ہے وہ اس قدر سامان پیدا کر لیے ہیں اور دوسری اس قدر فحاشی اور عریانی کا اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ بریک کے بعد ہم اس پہ تھوڑی تفصیل مزید گفتگو کریں۔ دوستوں مختصر سا وقفہ، لوٹ کے آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته۔ خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک بار پھر پروگرام نور بصیرت میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ گفتگو فرما رہے تھے بہت سے ممالک، ابھی آپ نے جیسے فرمایا قوم لوط کے حوالے سے، بہت سے ممالک نے اس کو قانونی ایک حیثیت دے دی ہے جو ایک ہم جنس پرستی ہے۔ ہم اپنے ملک میں بھی اس گراوٹ کو کسی حد تک محسوس کر رہے ہیں اور پلے کارڈ لے کے لوگ جو ہے وہ نکل آتے ہیں، تو واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی اور اللہ سے جنگ کے مترادف ہے۔ بالکل، یہ ایسا غیر فطری اور ایسی بد اخلاقی ہے کہ وہ قومیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہیں وہ اس قدر اخلاقی گراوٹ کے اس درجے پر پہنچ گئی ہیں کہ انتہائی غیر فطری طرز عمل وہ اختیار کر رہی ہیں، اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔
اور آپ یہ دیکھتے بھی ہیں کہ ان میں کبھی کبھی اس طرح کے اب اس طرح کا اجتماعی عذاب تو نہیں آتا، اللہ کی طرف سنت یہ اس کی یہ ہے کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی رحمت عالم ہونے کے صدقے سے، لیکن جو قومیں اپنے اخلاقی گراوٹ پہ حد سے زیادہ گزر جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا ہے، جو اجتماعی تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے مغربی اقوام کی تقلید میں ملت اسلامیہ پاکستان کے نوجوان بھی اس کی پاسداری کرتے ہوئے بعض اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں۔ ہمیں اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دین جو ہمیں تعلیم دیتا ہے اس کے اندر وہ تمام جائز جو ضرورت ہے انسان کی اس کی پوری پاسداری موجود ہے، اس کی تکمیل کے ذرائع بتا دیے گئے موجود ہے جی۔ یعنی ایک نوجوان ہے، اسے شادی کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور یہ کہا کہ فن کی خوب ماتاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 4 جی اپنی خواہشات کے جتنا تمہارے وسائل ہیں تم اس کے لیے کرو، اور پھر اس سے بڑھ کر کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھو، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر نظروں کی حفاظت کرو، اور فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی مت قریب نہ جاؤ، زنا تو ہے ہی بری چیز، الزانی والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یہ ایسی برائی ہے کہ جس پر قرآن کہتا ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں، اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی زبردستی شادی شدہ بدکاری کرتا ہے تو اس کے لیے سنگسار کی ڈاکٹر صاحب میں یہ آپ نے فرمایا نا کہ زنا کے قریب ہی مت جاؤ، یعنی اس سے تو یہ جتنے یہ کلبز میں جانا، یہ مخلوط گیدرنگز وغیرہ تو سب کی نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ قریب جانا ہے نا، اس کے بعد ہی وہ اگلا سٹیپ۔ اصل میں اسلام کے اصولوں میں ایک سد ذرائع بھی ہے جی، یعنی اس برائی جس کا وہ ذرائع بھی روک دیے جائیں، اس ذرائع سے بھی جس سے برائی کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ فحاشی اور عریانی اسی بات کی چیز ہے۔ آج دیکھیں کہ پہلے ہمارے ہاں گھروں کے اندر کوئی VCR آ جاتا تھا تو اس گھر سے لوگ تعلق ہو جاتے تھے، بالکل ٹھیک، یہ بڑا برا کام ہے۔ اور پھر ٹی وی ریڈیو سے بڑھ کر اب جو ہے وہ یہ بات آ گئی ہے کہ ہر گھر بچے کے پاس یہ سہولت موجود ہے موبائل کی صورت میں۔ اب ہم اسے کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ اصل سوال اس کا جی بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم انہیں اخلاقی تعلیمات سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ ان کی زندگی کے لیے حیا کس قدر اہم ہے، اس برائی سے تمہیں ہوتے ہوئے اپنے آپ پر کیسے قابو پانا ہے، کیونکہ اب یعنی بیڈ روم سے بھی آگے اس کی ہاتھ تک یہ برائی موجود ہے، وہ دنیا بھر میں اسے ایکسیس حاصل ہے، وہاں تک پہنچ رہا ہے کہ تمام ایجنسیاں، تمام حکومتی ذرائع کہ ان ویب سائٹ پر اور اسی طرح پورنوگرافی اور ان چیزوں پر پابندی لگانے کے وہ معاشرے جو اپنے آپ کو لبرل اور انتہائی آزاد خیال اور حیا کے حوالے سے ان کے یہاں کوئی معیارات نہیں ہیں، حقوق جی وہ بھی اب اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کم از کم اور نہیں تو کم از کم بچوں کو اس برائی سے بچا لے۔ جو بچہ جو شعور نہیں رکھتا، اپنے نفع نقصان کے بارے میں نہیں جانتا، وہ بھی قانون سازی کر رہے ہیں، یعنی انہیں بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بالغ کے لیے تو کس قدر اجازت ہے، لیکن نابالغ کے لیے کم از کم ہم کوشش کریں کہ وہ اس برائی میں مبتلا، برائی وہ بھی سمجھتے ہیں اس لیے قانون سازی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی وطن عزیز میں جو ادارے ہیں وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یا موبائل کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے گرفت ہونی چاہیے، اور اسے بچوں تک یہ باتیں نہ پہنچیں اور بڑوں تک بھی نہیں پہنچیں اور بچوں تک بھی نہ پہنچیں، بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی اتنی تیز ہے کہ پھر بھی کسی ذریعے سے جو فحاشی اور عریانی کو عام کرنے والے لوگ ہیں، جن کے ان کے ساتھ کاروبار وابستہ ہیں، وہ انسانیت کو تباہ کرنے کا پورا اہتمام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ حکومت اور اداروں کی بات تو بعد میں ہے جی، جن والدین نے کم سن بچوں کو اسکول، پرائمری اسکول کے بچوں کو بھی، ہائی اسکول کے بچوں کو بھی یہ اسمارٹ فونز لے کے دے دیے ہیں، انٹرنیٹ کی بہتات، جو چاہے وہ دیکھ رہے ہیں، جو چاہے وہ کریں، والدین کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ جی بہت اسی والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت کہ وہ خاص کر بچوں پر نظر رکھیں اور پورا اہتمام کریں۔ پہلے تو ان کو یعنی ایسے ڈیوائس ہیں آج موبائل کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں کہ بچہ ان ویب سائٹ تک نہیں پہنچ سکتا، اور وہ انہیں والدین کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے اور یہ اب تدریس کا حصہ بن جانا چاہیے۔ میں یہ کہوں گا کہ اسکولوں کے اندر اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اس بات کی تلقین بتائیں، یہ بات انہیں ذہن نشین کرائیں
کہ اس کے نقصانات کے کون کون سے پہلو ہیں جو انسان کے اخلاق کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اس سے کیسے نوجوانوں کو بچا جائے، کیونکہ معلومات دینا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بچے اپنے نفع و نقصان کو نہیں ایک اور سمجھتے۔ اہم سوال نقطے کی طرف اب یہ بھی ایک ہمارے ملک میں بحث ہے کہ جی کم سن بچوں کو جو جنسی تعلیم ہے وہ دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے، مغرب میں تو ایسا ہو رہا ہے، آپ کیا فرمائیں گے اسلام اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جنسی تعلیم اس لیے ضروری ہو گئی ہے کہ کم از کم وہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکے، اسے پتہ ہو۔ جنسی تعلیم کا یہ مطلب ہے کہ بچہ اس عمل کو نہیں سمجھتا لیکن اسے بتا دیا جائے کہ کوئی اور اسے غلط طور پر استعمال نہ کرے، اس کا یہ مطلب ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جس کا اسے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر پیار اور محبت کر رہا ہے تو اس کی پیار اور محبت کی نوعیت کیا ہے، یعنی وہ انسانی محبت کے طرز پہ کر رہا ہے یا اپنی شہوت کے طور پر کر رہا ہے، یہ اسے بچے کو بتا دیا جائے گا تو بچہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی برائی جو اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں کہ کم سن بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا، بچیوں کے ساتھ، اور پھر انہیں قتل کر دینا ہے۔ یعنی آپ جیلوں کے اندر سروے کر کے دیکھ لیں کہ اس میں سب سے زیادہ نوجوان جس برائی میں مبتلا ہو کے جیل کاٹ رہے ہیں، اس میں آپ کو سب سے بڑی اکثریت ان نوجوانوں کو ملے گی جنہوں نے معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب یہ کہ ان بچوں کو اگر بتا دیا جاتا کہ یہ جو شخص ہے اگر اس طرح آپ کے ساتھ طرز عمل کرتے گئے تو آپ نے فوراً کسی کو بتانا ہے، بڑے کو، یا اس سے بھاگ جانا ہے یا کچھ کے لیے کوئی تدبیر کرنی ہے۔ بچہ تو معصوم ہوتا ہے، ایک ٹافی پر، آپ کے ایک پیار پر، آپ کے تھوڑی سی اس کی ہمدردی پر وہ آپ کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ جو آدمی یہ طرز عمل اختیار کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ اس لیے اس سے مراد یہ تعلیم ہے، جنسی تعلیم سے مراد یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اسے جو تعلقات زوجیت ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، وہ سکھائے جائیں، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ بتایا جائے کہ تیرے ساتھ جو لوگ طرز عمل اختیار کریں یہ کریں گے تو اس سے آپ نے کیسے بچنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسے معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو نکاح ہے اس کا اگر اہتمام اور اس کو اگر سہل کر دیا جائے؟ ایک بحث ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ کم عمری کی شادی نہیں ہونی چاہیے، بچے پڑھ لیں، اپنا کریئر بنا لیں اپنا، تو اس حوالے سے اسلام کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ اسلام جو جہاں تک شادی کے احکامات ہیں اس میں بلوغت اصل معیار ہے۔ ایک آدمی بالغ اور عاقل ہے، اور بالغ اور عاقل کی تعریف یہ کی گئی ہے جو اپنے نفع و نقصان کو پہچان لیتا ہے، صحیح، جو شعور اس بات کا رکھتا ہے کہ یہ اس بات کا شعور مل گیا ہے، وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھتا ہے، اور ایک بالغ ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اور اس سے پھر آگے شادی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نان و نفقہ دے سکتا ہو۔ صحیح، یعنی شادی تو کر لے لیکن نہ اس کے لیے رہائش کی کوئی جگہ ہو، نہ وہ خاتون کے لیے جو ہے اس کے نفقات ہیں وہ اس کا اہتمام کر سکے، تو وہ بندھن زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ اس لیے خاندان کو مستحکم کرنے کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے، اور پھر اگر اس کا خاندان کفیل بن جاتا ہے اور پھر کوئی مشکل نہیں، ہمارے یہاں ایک اجتماعی معاشرہ ہے، اجتماعی خاندان کی نوعیت ہے، اور اگر وہ اس کا کفیل ہو جاتا ہے اور پھر اسے پھر رشتوں کو آسان کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی برائیاں جو شادی بیاہ کے موقع پر ایسی رسوم اختیار کر لی گئی ہیں کہ نکاح کا جو یہ طرز عمل ہے انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے جو لوازمات ہو گئے ہیں، غریب آدمی اسے پورا ہی نہیں کر پاتا، اس لیے اس کی بچیاں جو ہے بن بیائی گھر میں رہ جاتی ہیں اور نکاح نہیں ہو پاتا کیونکہ اس کی وہ استطاعت نہیں رکھتا۔ اگر ہم نکاح کو آسان کریں گے اور اپنی ضرورت کے مطابق نکاح کو جو ہے ہم عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ برائی خود بخود ختم ہو جائے گی، اور ایک پاکیزہ زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ مکمل ہونے کا یہی مطلب ہے کہ وہ حیادار ہو جاتا ہے، اس کی عفت و عصمت محفوظ ہو جاتی ہے، اور عورت اور مرد دونوں ایک بندھن میں بن کے ایک معاشرے کی بنیاد بنتے ہیں، ایک خاندان کی بنیاد بنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے۔ دوستوں مختصر سا وقفہ، لوٹ کے آئیں گے تو ہم اختتامی کلمات آپ تک پہنچائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من
جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام نور بصیرت میں گفتگو اپنے اختتامی لمحات میں آن پہنچی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حیا کی ترویج یہ ہمارا فریضہ ہے، بے حیائی سے روکنا ہے اس معاشرے کو، کرنا کیا ہوگا؟ کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیے، اسلام نے تو بڑی سخت پینلٹی اس پہ عائد کی ہے کہ جو بدکاری کا مرتکب ہو، آپ نے جیسے فرمایا کہ جو شادی شدہ ہیں تو سنسار کرنا ہے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے کوڑے کے لیے، تو کیا فرمائیں گے کہ اس سزا تک ہی نوبت نہ پہنچے، اس سے پہلے ہمارا معاشرہ سدھر جائے، سنور جائے؟ بالکل، یہ جو اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہیں، سب سے پہلے ہے کہ ہم انہیں متعارف کروائیں، اپنے گھروں سے آغاز کریں، یعنی بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ بد اخلاقی ہے، یہ برائی ہے، اور یہ نیکی ہے، یہ اخلاق ہے۔ بہت ساری بچیاں گھر کے اندر والدین کا، خصوصاً والدہ کا بہت بڑا کردار ہے بچیوں کی تربیت میں، انہیں بتایا جائے کہ کون سی چیز نقصان دہ ہے، کون سی نفع بخش ہے۔ ڈاکٹر صاحب، خود باحیا ہونا پڑے گا نا، صرف بالکل کہنے سے تو بات نہیں بنے نہیں، گی، کیونکہ آج کل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بزرگ خود بھی کئی گھنٹے جو ہے موبائلز میں محو اور مصروف رہتے ہیں۔ بالکل وہ اپنا طرز عمل سے، سب سے بچہ جو سیکھتا ہے وہ والدین کے طرز عمل ہی سے سیکھتا ہے، کہ اگر گھر کے اندر ایسا ماحول ہوگا کہ بچیاں باپردہ ہوں گی، وہ حیا کو اختیار کریں گی، جو گھر سے باہر نکلیں گی تو ظاہر ہے کہ اس کا پھر پورا اس کو اختیار کریں گی۔ اسی طرح معاشرے کے اندر بھی حیا کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے کہ راستوں پہ نہ بیٹھا جائے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ راستے پہ بیٹھتے ہیں، چوراہوں پہ جا کے بیٹھ ایک دوسرے کو نظروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں بیٹھنے میں یہ ہے کہ راستے سے بیٹھنا ہے تو پھر فرمایا کہ راستے میں اگر مجبوراً بیٹھنا ہے اس کا حق ادا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا حق ہے؟ فرمایا نظریں نیچی رکھو، سلام کا جواب دو، یعنی پھر ہے کہ تمہارے پاس سے جانے والا محفوظ گزرے، سلامتی کے ساتھ گزرے، اور تمہاری نظروں کی بھی حفاظت ہو۔ تو بڑا یعنی ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اسے عام کرنا ہے، اور اپنے طرز عمل سے، اور پھر بچوں کے اندر جو پاکیزگی کے پہلو ہیں، صفائی کے پہلو ہیں، طہارت کے پہلو ہیں، حیا کے پہلو ہیں، وہ انہیں سکھائے جائیں، بتائے جائیں، حوصلہ افزائی کی جائے۔ ایک بچہ اگر اس کو اختیار کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں معاشرے سے پیچھے رہ گیا ہوں، بلکہ اسے بتایا جائے کہ یہ اچھی خصلت ہے، یہ بہترین جو ہے وہ اخلاق ہے جسے تو اختیار کیا ہوا ہے، کم از کم حیا، رواداری، لحاظ تو کر رہا ہے وہ، اور اگر اس میں ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر تمام قدریں ختم ہو جاتی ہیں۔ میڈیا کتنا اہم کردار ادا کر رہا ہے میڈیا کا بہت بے بڑا حیائی کو بڑھانے میں یا حیا کو ہم عام کرنے میں؟ اس سے کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ میڈیا کا بہت بنیادی کردار ہے کہ میں اور آپ جتنی مرضی اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں تلقین کرتے رہے، ہماری تلقین اس کا اثر بہت ہی مختصر سا ہوگا، میڈیا کروڑوں لوگوں تک اس کی آواز جاتی ہے، اسے لوگ بیک وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی بہترین ابلاغ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، اور اسی طرح الیکٹرانک میڈیا، تمام جو وسائل ہیں، ہم اسلامی قدروں کو فروغ دیں، حیا کی قدروں کو فروغ دیں، اور یہ طریقہ اپنائیں کہ یہ اس سے فوائد کیا ملتے ہیں اور بے حیائی کے نقصانات کیا ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ابھی وزیر اعظم صاحب نے چند دن پہلے یہ بات کی ہے کہ یعنی لباس کی بہت بڑی بنیاد ہے، عورتوں کی حفاظت میں، ان کے محفوظ ہونے میں ان کا پورا لباس ہونا قدر اہم ہے، یہ ایک اہم سبب ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی، بے حیائی، اور انہیں زبردستی ان کے ساتھ زیادتی کرنا جو رجحان بڑھ گیا ہے، تو انہوں نے یہ بات یہ کہی ہے کہ اس کا ایک بڑا وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری خواتین اس طرح جو بنیادی ضرورت ہے خاتون کو لباس کے ہونے کی، اس کی پاسداری نہیں کر رہی۔ اور یہ تو یعنی مغربی معاشرے میں تو بہت عام ہے، ہمارے معاشرے میں بہت یعنی کم ہونے کے اس بات کی ضرورت ہے کہ اسے اور فروغ دیا جائے کہ وہ جو سطر ہے، جو پاکیزگی ہے ایک خاتون کی، ایک ماں اور بہن کی، پردے کی، خوبصورتی کی، اس کی زندگی کی، وہ اختیار کرے۔ اس میں اس کا اپنی پہچان بھی ہے اور اس کی شخصیت اس سے نکھرتی ہے۔ دیکھیے کہ اگر وہ باپردہ ہوگی تو وہ بہت سارے برائیوں سے بچ جائے گی، اور جو لوگ انہیں دیکھ کر برائی کا اختیار کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو بھی محفوظ کر دے گا، کیونکہ یہ بہت بڑی بنیادی چیز ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس شخص کا، یعنی یہ بات تو اپنی جگہ، کیونکہ یہ بھی ایک بحث رہی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس شخص کی برائی تو اپنی جگہ اسی طرح برقرار رہے گی، یا اس کی جو مذمت ہے، جو اس کی سزا ہے،
یعنی اگر ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ خاتون بے پردہ تھی لیکن اس شخص کی جس نے زیادتی کی ہے اس کو تو اپنی پوری سزا ملے گی. بالکل اس کو سزا ملی کیونکہ اس نے تو عمل کوئی ریلیف تو نہیں ہے نا اس کے لیے؟ کوئی ریلیف نہیں ہے کیونکہ جس طرح ان کو تلقین کی گئی ہے اسی طرح مردوں کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ وہ نظری کو نیچی رکھیں اور حفاظت کریں اور اپنے جو ہے وہ نفس پر قابو پائیں. اس لیے یہ ایک یک طرفہ عمل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ جو رزق حلال ہے یہ کس قدر انسان کو باحیا رکھتا ہے؟ بہت اس میں بنیادی کردار ہے. کچھ ایک نقطہ ذہن میں آیا اچانک. بالکل یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جو رزق حلال ہے جس میں اس میں محنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے انسان کے اندر ایسا جذبہ پیدا کرتا ہے, ایسا روحانی اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ بے حیائی سے بچتا ہے. جو حرام مال سے پلا ہوا ہوگا ظاہر ہے اس کے طرز عمل اس کے خون میں وہ سارے اس کے اثرات موجود ہوں گے. یہ ایک برائی ہے اور برائی اپنے اثرات دکھا کے رہتی ہے. اس لیے اہتمام کرنا چاہیے, پورا اہتمام کرنا چاہیے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں اور اسی میں برکت ہے اور اس میں ان کی شخصیت نکھرتی ہے اور وہ واقعی ایک مسلمان کے جو شاعر ہے اس کی وہ پابندی کرتا ہے. قرآن و حدیث کا تذکرہ گھر میں, کیونکہ نارملی ہم بہت بڑے بڑے ادباء اور دانشوروں کی گفتگو بھی ہم میڈیا پہ سنتے ہیں کہ گھر میں لائبریری میں طرح طرح کی کتابیں دنیا جہان کی, فلاں اسکالر نے یہ لکھا ہے. قرآن و حدیث کا تذکرہ کہیں ملتا نہیں ہے. روٹین میں ہم کہیں ایک حدیث قرآن کی آیت مبارکہ اگر پڑھ لیا کریں. بالکل یہ قرآن مجید تو دیکھیے ایسی کتاب ہے, ابھی ہم نے پڑھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. وَسَاءَ سَبِيلًا برا راستہ ہے, یہ راستہ ہی اچھا نہیں ہے. ہمیں بتا رہے قریب ہی نہ جاؤ, یہ کھلی اوریانی ہے اور برا راستہ ہے. اور برا راستہ مراد ہے کہ اس راستے میں جب چل پڑتا ہے تو پھر اس کے کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں. خود تباہ ہوگا, اس کا خاندان تباہ ہوگا اور اس طرز عمل سے وہ خود تباہ نہیں ہوگا, جس کے ساتھ اس کا کردار ہوگا وہ بھی تباہ ہوگا, اس کی شخصیت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ بہت یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہم اپنے بچوں کے اندر قرآنی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, صحابہ کا طرز عمل, اہل بیت کا طرز عمل سامنے رکھیں گے کہ کس قدر وہ پاکیزہ زندگیاں تھیں ان کی, انہوں نے بھی اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کس طرح حیا کو اختیار کیا ہے, تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ نے اس موضوع پہ گفتگو فرمائی, آپ کے شکر گزار ہیں. ہمارے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما رہے. حیا کے موضوع پہ ہم نے گفتگو کی. اور دوستو جس کو ہم آج ماڈرنزم کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بند سور کے باہر نکلنا ہے, تو اس کو جہالت سے تشبیہ دی گئی ہے. خواتین ہی نہیں بلکہ مرد حضرات کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ اگر جو مرد اس نیت سے بند سور کے نکلتا ہے کہ غیر محرم خواتین کو اپنی طرف متوجہ کرے تو اس کی بھی بڑی مذمت کی گئی ہے. حیا دونوں طرف ہے, جانبین ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی خاتون کے لباس کو دیکھ کے یہ آپ کو ایک پیغام ملتا ہے کہ اس کے جو مرد ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر غیرت عطا کی ہے. اور کسی مرد کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لباس میں جو ایک نفاست اور ایک وضاحت آپ کو نظر آتی ہے تو خاتون کے حوالے سے اس کی اچھی تربیت کی جھلک وہاں پہ آپ کو محسوس ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر جو ہم کرتے ہیں, جو سنتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو کہ قرآن و حدیث کے عین مطابق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تصور زمان بابر کو آج کے پروگرام نور بصیرت سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.